सूबाई हुकूमत से मेरा सवाल है कि आप उन असातिज़ा की डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप अपने इन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं ठीक कर रहे? शोबिस के कुछ ह्यूमन राइट्स के बड़े अच्छे प्लेज में काम करने का मौका मिला, उसको ऑल ओवर पाकिस्तान बड़ी पजीराई हासिल हुई और मुझे उस पर बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी मुन्निज़ा हाशमी साहिबा ने दिया। और ये कहना चाहूँगी कि आपका चैनल जो है थोड़ा मुनफरिद इसलिए है, आप एक ह्यूमैनिटेरियन साइट पे बड़ा काम कर रहे हैं, आप फलाही काम कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ तहसीन जावेद और आप देख रहे हैं NK न्यूज़ USA। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसी लेजेंड बैठी हुई हैं जिनको बड़े अरसे बाद देखा। उन्होंने हमारे हज़ारा के लिए, अपने एबटाबाद के लिए, तनावल के लिए उन्होंने और उनके बुज़ुर्गों ने बड़ा काम किया। इससे पहले कि आप वहाँ पे पहुँचें, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी? जी खैरियत से, आप ठीक हैं तहसीन साहब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। किरण तनौली किसी तारफ की मोहताज नहीं है जी। इन्होंने बहुत अरसा बल्कि अपने बाबा के साथ, इनके बाबा ने भी बड़ी हमारे इलाके की खिदमत की। तो जी किरण जी, आप ज़रा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं आगाज़ करूँगी अपने बैकग्राउंड के हवाले से इस तरह से कि शुरू से ही मेरे वालिद साहब मोहतरम मोहम्मद अयूब ख़ान तनौली साहब मेरे आइडियल रहे और बचपन से ही मैं उनको फॉलो कर रही थी। मैंने स्कूलिंग अपनी हासिल की आर्मी बर्न हॉल स्कूल से और थ्रू आउट मैं हॉलियन रही। बीच में सिर्फ एक साल मैं पाकिस्तान एयर फोर्स PF जो है पेशावर में, अब्बू उस वक़्त लोकल गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, तो उस वक़्त मैं वहाँ पर मैंने एक साल पढ़ा। लेकिन बाकी मेरी सारी तालीम बर्न हॉल से हुई। फिर मैंने बैचलर्स में इंग्लिश लिटरेचर और लॉ रखा और लॉ में मैंने डिस्टिंक्शन हासिल की। फिर LLB में मुझे ये भी एक मैं कह सकती हूँ कि आई एम प्रिविलेज्ड कि अब्बू जो हैं ऑनररी लेक्चर देते थे हमें और क्रिमिनल लॉ पढ़ाते थे। बड़ा अच्छा फील होता था कि अब्बू की क्लास हम अटेंड करते थे और बड़े बड़े नाम थे, अकबर खान स्वाति साहब, मिर्ज़ा अब्दुल्ला जान साहब, यूनुस तनौली साहब, ये सारे हमें वहाँ पर पढ़ाते थे। उसके लॉ मैंने जब कंप्लीट किया तो 2003 में मैंने अपने वालिद साहब को ज्वाइन किया और अब्बू को ज़िंदगी ने ज़्यादा मोहलत नहीं दी या मैं थोड़ी अनफॉर्चुनेट थी, तो अब्बू के साथ प्रैक्टिस के आगाज़ के कुछ अरसे बाद ही जुलाई 2003 में अब्बू की डेथ हो गई। एक सेशन कोर्ट में एक मुकदमे के दौरान थोड़ा सा वो फ्लेयर अप हो गए, कुछ पर्सनल के मैटर था, तो बस उनको ब्रेन हैमरेज हो गया वहाँ पर। उसके बाद जी काफ़ी मेरी लाइफ जो है एक तरह से स्टैटिक उस पे आ गई। मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा बाकी नहीं रहा, क्योंकि मेरे लिए मेरे वालिद साहब ही सब कुछ थे। लेकिन मैंने उस मिशन को, अपने वालिद के मिशन को बिल्कुल ख़त्म नहीं होने दिया और उसी लॉ की फील्ड में मैंने आगे LLM किया और यूनाइटेड किंगडम से मैंने मास्टर्स ऑफ लॉ में ह्यूमन राइट्स टॉप किया। माशाल्लाह। मैं पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह पहली फीमेल हूँ जो ह्यूमन राइट्स और रेफ्यूजी लॉ में LLM टॉप करके आई हूँ। तो वो एक एजाज़ का टाइम था जब हमारी कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रही थी वहाँ पर स्ट्रैटफोर्ड में, इंग्लैंड में। तो वहाँ पर भी मैंने अपने वालिद साहब को बहुत मिस किया, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे वालिद साहब हमेशा मेरे साथ हैं और मैं उन्हीं के फुटस्टेप्स पे आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। तो जब मैं वापस आई तो कुछ टाइम मैंने अपने चचा मसूदुर रहमान तनौली साहब के साथ मैंने प्रैक्टिस की और शबीर हुसैन शाह साहब के साथ भी, और सिविल साइड पे काजी हारून और रशीद साहब के साथ मेरा काफ़ी वक्त गुजरा, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। फिर इस तरह से हुआ जी कि मैंने पाकिस्तान लेवल पे कोई भी ऐसे हाई कोर्ट्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैंने काम ना किया हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, एबटाबाद बेंच कह सकते हैं। और फाइनली जब मैं मेरा जब लोअर कोर्ट का और हाई कोर्ट का लाइसेंस हो गया, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आई तो मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट के टाइम मुसर्रत
ہلالی صاحب آنریبل جسٹس جو ہیں انہوں نے مجھے لائسنس فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کیا ماشاء اللہ جی. تو میں اس وقت آنریبل جسٹس ابراہیم صاحب سینئر پیونے جج تھے اور میں ان کو بڑا ایڈمائر کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ شی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ ٹو بی گیون دس فٹنس سرٹیفکیٹ. تو میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی جی. تو اس کے بعد پھر میں انٹرویو میں گئی اور آنریبل جسٹس سردار طارق صاحب نے مجھے سپریم کورٹ کا لائسنس ایشو کیا ماشاء اللہ. اور ابھی الحمدللہ ایبٹ آباد میں بھی کام کر رہی ہوں اور سپریم کورٹ میں بھی کام کر رہی ہوں. تو ایبٹ آباد کے مسائل کے حوالے سے آپ نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی جی, اس حوالے سے آپ ذرا کچھ. تحسین صاحب اس طرح سے ہے کہ ایبٹ آباد کے مسائل جو ہیں وہ میں نے کبھی بھی اگنور نہیں کیے. اپنے کیسز تو پرائیویٹ کیسز جو آتے رہتے ہیں وکیلوں کو انٹرسٹ ہوتی ہے, لیکن میں نے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشنز کافی ساری کی. زبردست. اور وہ اس لیے کی کہ میرا کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ سارا ہیومن رائٹس اور اس سے ریلیٹڈ ہے, تو میں اصل میں پبلک کے ساتھ بہت اور ہیومن ماسز کے ساتھ بہت زیادہ ان ٹچ ہوں. تو میں نے ایک میری جو ریٹ تھی شاید آپ کے اس میں آئی ہوگی کیونکہ کافی میڈیا میں بھی اس کا آیا, ٹریفک ایشوز جو ہیں ایبٹ آباد میں جی اس سے ریلیٹڈ. اب جب ٹریفک ایشوز پہ آ جاتے ہیں تو بیسک ہماری ریٹ پٹیشن اس طرح سے تھی جی کہ ہم لوگ, میرا گھر جو ہے وہ حبیب اللہ کالونی میں, تو وہاں پی ایم اے روڈ سے جب ہم آتے ہیں تو اکثر یہ جو انڈر ایج بچے ہوتے ہیں, یہ 18 سال سے کم عمر کے, یہ موٹر بائکس پہ وداؤٹ ہیلمٹس اور اس طرح سے ان کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ان کی موٹر بائکس رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہیں, یا ان کی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جدون پلازا میں ڈرفٹنگ, ون ویلنگ, یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو میرے لیے بڑا وہ, میں نے کچھ اس طرح ڈیتھس ہوتے ہوئے دیکھی, تو میں نے یہ کیس کیا. میں نے ٹریفک کے حوالے سے بھی اور یہ بھی کیا, اور آنریبل جسٹس شکیل صاحب نے بہت زبردست اس میں آرڈر کیا. انہوں نے ایک بڑی ہائی پروفائل کمیٹی بنائی, اور یہ جو ہائی پروفائل کمیٹی تھی اس میں انہوں نے جو ہے اس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں ہمارے ایبٹ آباد کے, ان کو فوکل پرسن بنایا. اور تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں, کیونکہ اسی سے کنیکٹڈ میری کچھ اور پٹیشنز بھی تھیں انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ اور کچھ, تو یہ ساری کمبائن کر کے یہ سارے میٹرز انہوں نے وہاں پر کر دیے. اب ہماری ریگولر وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں, اور آپ کے جو ہے میڈیا سے کچھ لوگ وہاں پر اس میں شامل ہوتے ہیں, اور ڈپارٹمنٹس میں آپ دیکھ لیں ایس ایس پی ٹریفک جو ہیں ابھی قمر حیات صاحب, وہ ابھی لاسٹ ٹائم میٹنگ میں موجود تھے, اس سے پہلے طارق صاحب آتے تھے. آپ کے یہ جو ہیں وزیر صاحب جو سی او کینٹ ہیں, وہ اس میں شرکت کرتے ہیں میٹنگ میں. ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ٹی ایم اے کے ہیڈ جو ہیں, ٹی ایم اوز, وہ سارے آتے ہیں. آپ کے اسسٹنٹ کمشنر اس میں بیٹھتے ہیں. مطلب اس ایبٹ آباد کے تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز جو ہیں وہ اس میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی ضرور کوریج کریں, اور اس میں ایبٹ آباد کے تمام مسائل جو ہیں ہائی کورٹ کے آرڈرز کے تحت وہاں پر سارے ڈسکس بھی ہو رہے ہیں, اور ان کا نکالا جا رہا ہے کہ اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی جی کہ جو ٹریفک کے ایشوز ہیں, لاسٹ ٹائم جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں قمر حیات صاحب نے, ایس ایس پی ٹریفک ہیں, انہوں نے یہ بتایا جی کہ آپ کے یہ جتنے بھی مانسیرا روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ پرائیویٹ اسکول اور کالجز ہیں. فار ایگزامپل روٹس ملینیم ہو گیا, اور ہیں کافی سارے, میں کوئی ایک آدھ نام نہیں لینا چاہتی, بہت سارے ہیں. اسی طرح سے پلازاز ہیں کافی سارے, اور کوئی پارکنگ نہیں ہے ان کی. جی بالکل. اب ان کی پارکنگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور وہاں پر جب یہ ساری گاڑیاں چھٹی کے ٹائم آتی ہیں تو آپ کا سارا روڈ جو ہے بلاک ہو جاتا ہے. ایک ہی روڈ ہے یہ سارا. جی جی بالکل. تو یہ بڑا ایشو ایک کریٹ ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے, ان سے پہلے ایس ایس پی صاحب تھے طارق صاحب میرے خیال سے, انہوں نے بڑا کوآپریٹ ہمارے ساتھ کیا. انہوں نے ایس ایس پی آفس میں ایک میٹنگ رکھی, انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو چلائی ہمارے سامنے. انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر خالی ٹریفک کو ذمہ دار, ٹریفک پولیس کو ذمہ دار اگر ٹھہرا رہے ہیں تو وہ غلط ہوگا, کیونکہ آپ جب جاتے ہیں تو واپٹا کے پولز کی تصویریں بھی انہوں نے بتائیں کہ روڈ کے درمیان میں ان کے پولز ہیں اور سارا کچھ. تو پھر جب ہم نے آنریبل پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ میں یہ سارے چیزیں رکھی, تو انہوں نے پھر اس کے اوپر جو یہ کمیٹی کا وہ کیا, اس میں اب ہم سارے ڈپارٹمنٹس کو آن بورڈ رکھ رہے ہیں. ہم سی او کینٹ سے بھی اس سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ ایسے نقشے کیوں پاس کرتے ہیں,
جی جی بالکل. آپ ایسے نقشے کیوں پاس کرتے ہیں کہ جہاں پر پارکنگ کی جگہ نہیں ہے آپ پرائیویٹ اسکولوں کو جو ہے جگہ دے رہے ہیں, اور اگر کوئی رینٹڈ ہاؤسز میں بھی ہے آپ انہیں نوٹسز کیوں نہیں ایشو کرتے؟ صحیح جی. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے علاوہ جو دوسری ہماری پٹیشن ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے, جی جی, اس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی جی کہ انکروچمنٹ میں ہمارے جو یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں زاہد طورو صاحب, تو انہوں نے کافی افیکٹو رول پلے کیا, لیکن ان کا اپنا کہنا یہ تھا کہ صبح آ کے وہ سارے تجاوزات جو ہیں وہ ہٹاتے ہیں, شام کو دوبارہ پھر سے آئے ہوتے ہیں. اور یہ جو ریڈی والے ہیں میں میرے بہت زیادہ سارے دل کے قریب ہیں اور میں سب کی قدر کرتی ہوں اور ان کا روزگار ہے, لیکن قانون ہوتا ہے جی جی. قانون کے مطابق جو ہے آپ فٹ پاتھوں پہ ادھر ادھر یہ انکروچمنٹس نہیں کر سکتے. تو ہم نے یہاں تک سوچا کہ ان جو ریڈی والے ہیں ان کے لیے کوئی ڈفرینٹ جگہ ہونی چاہیے. پھر ہم نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ سلاٹ کے پاس اوپر کافی بڑا ایریا ہے, وہ جگہ ان کو دے دی جائے تاکہ روڈ کلیئر ہوں, فٹ پاتھ کلیئر ہوں, جہاں جائیں وہاں پر. آپ دیکھیں کہ اب جب یہ پانی والا سارا سلسلہ ہوتا ہے, پورا ایبٹ آباد پانی میں ڈوبا ہوتا ہے. میں نے تو یہی سنا ہے جی کہ ایبٹ آباد مطلب اونچی جگہ ہے, یہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا, لیکن ہم پچھلے یہ تقریباً 8-10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نالوں پہ لوگوں نے مرگیٹیں بنائی ہوئی ہیں. آخر ان کو کوئی اجازت دینے والا بھی تو کوئی محکمہ ہے نا جی, یا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, یا کیا مل ملا کر کے یہ جو ہے مطلب ایبٹ آباد پہ یہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو قبضہ مافیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ آگے سوئی گیس کا آفس ہے, وہاں پہ جو ہے اب ذرا سی بارش ہوتی ہے تو پانی روڈ کے اوپر آ جاتا ہے, اسکول کے بچے گزر نہیں سکتے. اور یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں مطلب یہ بھی ذرا سی توجہ نہیں دیتے اس طرف, حالانکہ ان کو توجہ دینی چاہیے. میں تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک لڑکی ہو کے اور آپ ایک وکیل ہو کے مطلب آپ اتنا کام کر رہی ہیں یہ تجاوزات کے حوالے سے, ان کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گی جی کہ کیونکہ میرا ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہے, ابھی فی الحال میں سیاست میں عملی طور پہ آئی نہیں ہوں, تو میں ایز اے پریکٹسنگ لائر بات کروں گی کہ ہماری ساری توقعات آنریبل پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ سے ہیں, اور وہاں سے بڑے مثبت قسم کے فیصلے آ رہے ہیں. ابھی جو ہمارا بینچ بیٹھا ہوا ہے جس میں آنریبل جسٹس صادق علی صاحب ہیں اور آنریبل جسٹس اورنگزیب صاحب ہیں اور بیرسٹر امیر صاحب ہیں, ان لوگوں نے ان ججز نے بڑا اہم رول پلے کیا ہوا ہے اور ان کی کارکردگی کو سب کے سامنے لانا چاہیے. جی بالکل. اس کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی یہ تجاوزات کے حوالے سے, اس کے بارے میں آپ کو ایک انفارمیشن دینے جا رہی ہوں, اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے ایبٹ آباد کے تمام محکموں کے ساتھ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے آفس میں with the directions of the Honorable پشاور ہائی کورٹ, اس میں اسسٹنٹ کمشنر جو آپ کے ظاہر طورو صاحب ہیں انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ یہ ایک گرینڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی, اور وہ آپ سب دیکھیں گے بھی اور شاید میڈیا اسے کور بھی کرے گا. تو ہوپ فلی ہم بڑے اس بات پہ ہوپ فل ہیں کہ ابھی یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ سی ای او کینٹ جو ہیں کنٹونمنٹ بورڈ, انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ جتنے بھی یہ غیر قانونی اڈاز ہیں جی جی ان کو بھی وہ ریموو کروائیں گے, اور جتنے محکمے ہیں ٹی ایم اے ہو گیا, یہ کینٹ بورڈ ہو گیا, ایون ابھی آنریبل ہائی کورٹ نے اریگیشن کو بھی آن بورڈ لیا ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ آفیسر کمانڈنگ جو ہیں یہ ریسکیو کے, ان سے بھی میں ملتمس ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا رول پلے کریں. فارن کنٹریز میں ہوتا یہ ہے جی کہ جتنے اویئرنیس پروگرامس ہیں وہ ریسکیو ٹیمز کر رہی ہیں. فار ایگزامپل ہمارا یہ کیس لے لیں جس میں یہ بچے جو ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں وداؤٹ لائسنسز, وداؤٹ رجسٹریشن. اب یہ ہیلمٹ نہیں پہن رہے تو کون سا محکمہ ہے جو کہ اویئرنیس لائے؟ بچوں کو تو اویئرنیس نہیں ہے, وہ تو گھر سے نکلے اور بائی روڈوں پہ آگے. تو یہ کام ہے ریسکیو کا. وہ ادھر کامسیٹس میں اور یونیورسٹیز میں, میڈیکل کالجز میں وہ کیمپس لگائیں, وہ وہاں پر ورک شاپس کریں, ان کو اویئرنیس دیں. اور ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے آفس میں ہمیں ایک ڈیٹا پرووائڈ کریں ریسکیو ٹیمز کہ کتنے حادثات ابھی تک ان بچوں کے ہو چکے ہیں. صحیح, ایک ڈیٹا ان کے پاس موجود ہونا چاہیے, مجھے امید ہے, اور وہ ہمیں یہ پرووائڈ کریں. زبردست, بہت آپ کا تو بڑا ماشاءاللہ جی بڑا کام ہے. قومی اتحاد نے آپ پر اعتماد کیا اور منسیرہ میں کوئی ان کا کنونشن ہوا,
تو مطلب اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. میرے دل میں یہ بڑا سوال کھٹکتا ہے کہ ایوب تنولی صاحب جو ہیں وہ ایک برانڈ تھے جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں آج تناول کو لوگ پہچانتے ہیں, کیونکہ ایوب تنولی صاحب ہی تھے جنہوں نے لوگوں کو باہر نکالا اور مطلب انہوں نے لوگوں کی بڑی خدمت کی. پھر آپ کے خاندان سے یا آپ میں سے, ان کے بچوں میں سے, حالانکہ وہ تو بڑے پاورفل آدمی تھے, آپ ان کی سیٹ کیوں نہیں سنبھال سکے, یا آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی سیاست کی طرف, مطلب آپ وکالت میں چلی گئی زیادہ. تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی سیٹ آپ نے ایسے کیوں چھوڑ دی, یا لوگ مطلب کیا لوگوں کے وہ لوگ دل برداشتہ ہو گیا ایوب تنولی صاحب کے فوت ہونے کے بعد, یا ایسی کیا وجہ ہوئی؟ اس بارے میں کچھ ذرا مجھے بتائیے. جی تحسین صاحب, آپ نے بڑا ویلڈ سا سوال کیا ہے, اور آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور اس بات کا میں جواب دینا چاہوں گی. پہلی بات آپ نے کی کہ آل پاکستان تنولی اتحاد نے مجھ پہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس کا اظہار کیا, اور میں بہت مشکور ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے آل پاکستان قومی اتحاد جو تنولیوں کا ہے, کہ انہوں نے مجھے اس بہت بڑے ایک جلسے میں مجھ پہ اعتماد بھی کیا, مجھے تقریر کا موقع بھی دیا. میں نے اپنے والد کے حوالے سے, ان کے بیسٹ پارلیمنٹیرین کے گولڈ میڈل کے حوالے سے جو جو میرے دل میں تھا, میں سارا ایک دوبارہ ریوائیو کیا, اور بڑا اس کو پذیرائی بھی حاصل ہوئی. اور مجھے وہاں پر بھی یہی سوالات تھے اپنی برادری سے کہ آپ کو سامنے آنا چاہیے. جی اب آپ کو بتاؤں جی کہ پہلے میرا ذہن ضرور تھا کہ میں اپنے والد صاحب کی سیٹ پہ آؤں گی, لیکن یہ پریکٹس آپ کو پتہ ہے کہ ریگولر پریکٹسنگ وکیل ہونا, اور پھر روزانہ آپ کو آنریبل پشاور ہائی کورٹ کے آگے پیش ہونا, پھر باقی ہائی کورٹس, پھر اب سپریم کورٹ بھی پیش ہونا, اس کے درمیان سیاست کے لیے وقت نکالنا بالکل ڈفرینٹ چیپٹر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے والد صاحب کی سیٹ کو چھوڑا. اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کے مشن کو آگے نہیں لے کے جائیں گے یا ان کے ویژن کو آگے نہیں لے کے جائیں گے. میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر میرے 7 بیٹے ہیں تو وہ ایک طرف اور میری ایک بیٹی ایک طرف. نو ڈاؤٹ جی, اس کے تو ہم بھی گواہ ہیں. جی ہمارے صاحب نے بڑی دفعہ تو وہ جو مجھ پہ کانفیڈنس رکھتے تھے وہ انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو آل پاکستان تنولی اتحاد کا ساری گیدرنگ ہوئی ہے, اس کے بعد پاکستان لیول کی 2 بڑی پارٹیز نے مجھے شمولیت کے لیے ریکویسٹ کی ہے, اور میں مشاورت کر رہی ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ بھی, اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ بھی, اور بہت جلد آپ کو سننے کو ملے گا کہ میں پراپر ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ میں نے. بس جی کرن جی, ہم اسی انتظار میں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہزارہ میں کوئی پازیٹیو سیاست نہیں ہو رہی. جی مطلب یہاں پہ لوگوں کے کام نہیں ہوتے. اب مطلب بہت سارے مسائل ہیں جو ایبٹ آباد کے جوں کے توں پڑے ہیں, حالانکہ یہ نئے سیاسی لوگ بھی آئے ہیں, وہ جیت کے بھی آئے ہیں, لیکن مطلب عوام کے کام نہیں ہو رہے. جی مطلب اب آپ جیسے لوگ اگر دیکھیں نا, آپ اپنے بابا کے قدم پہ, ان کے قدم پہ قدم رکھیں گی تو ہمیں امید ہے کہ لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ تناول کے, بلکہ ہمارے ہزارہ ڈویژن کے, کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو, پازیٹیو لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. یہ تو مطلب یہ جو سیاسی شاپ کیپر ہیں جو ہمارے ہزارہ میں ہم پہ جو مسلط کیے گئے ہیں, میں تو یہی سمجھتا ہوں مسلط کیے گئے ہیں, کیونکہ اگر مسلط نہ ہوتے تو یہ اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو پھر ان کو فارغ کر دینا چاہیے. لیکن یہ کوئی بھی کام نہیں کرتے, کسی کے بھی, صرف جلسے جلوس, اور بس اللہ گلا انہوں نے مچایا ہوا ہے. آپ نے تناول کا ذکر کیا تو آپ کے پلیٹ فارم سے ایک اور بات کرنا چاہوں گی. جی وہ یہ کرنا چاہوں گی کہ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ گورنمنٹ ڈگری کالج شیروان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, اور میرے والد صاحب کے بہت بڑے جو کام تھے, جو لوگوں کی خدمت تھی, اس میں ایک یہ بہت بڑی خدمت تھی ابو کی کہ ابو نے یہ گورنمنٹ کالج کی بنیادیں رکھی, اور ابو کا نام بھی وہاں پر موجود ہے. تو میرے لیے بڑی تکلیف دہ یہ چیز ہے, اور تکلیف کا باعث ہے کہ اب یہ جو چیزیں ہیں جو ان کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں, یا وہ ابھی پرائیویٹ اینٹیٹیز کو آگے دیے جائیں گے. آپ کے میں پروگرامز سارے میں دیکھتی رہی ہوں, آپ کا ایک درد مند پروگرام چلتا ہے, بڑی پذیرائی اس کو حاصل ہوئی, اور اس کے علاوہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کا اسٹوڈیو دیکھنے کے بعد اور آپ کے کام کے بعد میں آپ کے جو ایم پی صاحب ہیں ندیم صاحب, ان کی بہت شکر گزار ہوں. اور بڑا مطلب سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ جیسی کنٹری میں رہتے ہوئے وہ
اس ملک کے لوگوں کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں جی تو یہ ایک بہت عظیم ایک کام وہ کر رہے ہیں اور صدقہ جاریہ ہے، اور میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں اس حوالے سے۔ بڑا اچھا سسٹم آپ کا اسٹوڈیو اور این کے نیوز میں آنا مجھے بہت ہی اچھا لگا، اور آپ کے جو وی لاگس چل رہے ہیں وہ بھی میں نے دیکھے، اور آپ کے ایک وی لاگ میں نے میرے خیال سے کاشف صاحب جی جی وہ کر کاشف رہے ہیں، ملک صاحب، تو ان کا ایک تھی، تو اس میں بھی یہ پرائیویٹائزیشن کے بارے میں کہ یہ جتنے بھی کوئی میرے خیال سے 4147 اسکول ہیں ان جی کو یہ سارا پرائیویٹ کر رہے ہیں، پرائیویٹ کر رہے ہیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لا رہے ہیں، تو میں انتہائی اس کو قانونیت کا ایک نوٹیفیکیشن سمجھتی ہوں، اور آپ کے نوٹس میں لا رہی ہوں کہ میں نے ایک ریٹ پٹیشن تیار کر لی ہے جس میں اس سارے اقدام کو نل اینڈ وائڈ کرانے کے لیے آنریبل پشاور ہائی کورٹ سے یہ ہم التجا کر رہے ہیں، پریئر ہے ہماری اس میں۔ اور ریزن کیا ہے آپ کو بتاؤں جی، ہمارے ملک کا جو ایپکس قانون ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نوٹیفیکیشن، کوئی بھی قانون جب ہمارے ایپکس قانون کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوگا تو وہ بالکل لا قانونیت کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف بے ہوگا۔ شک یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، یہ سارے ادارے جو کر رہے ہیں، یہ اس لیے جو ہے انلیگل ہے، ان لافل ہے، وداؤٹ جورسڈکشن آئی وڈ سے۔ ریزن اس لیے ہے جی کہ آرٹیکل 25A ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کمپلسری اور فری ایجوکیشن پرووائڈ کرے۔ اب جب یہ فری ایجوکیشن والا حساب ہے، جب یہ سرکاری اداروں میں کچھ فری یونیفارم بھی مل جاتے ہیں بچوں کو، کچھ فری کتابیں بھی مل جاتی ہیں، یہ بچے کہاں جائیں گے؟ صحیح ہے، آپ بتائیں نا جی، یہ بچے کہاں جائیں گے؟ گورنمنٹ تو آرام سے، یہ کوئی ایجوکیشن جو ہے کموڈیٹی تو نہیں ہے نا جی 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 کہ آپ کہیں کموڈیٹی ہے، جس ٹائم مرضی آپ تعلیم کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر لیں، صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے آباؤ سے لے کے مطلب تعلیم تو ایک بہت اہم ایک وہ ہے، آپ اس کو جو ہے آپ ایک وہ دکان بنا رہے ہیں، شاپ دکان بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ بچے، غریبوں کے بچے کہاں جائیں گے؟ جی؟ وہ اساتذہ کہاں جائیں گے جو وہاں پر کام کر رہے ہیں؟ وہ صحیح، پیرنٹس کہاں جائیں گے؟ اور یہ سارا جو قانون آپ نے پاس کیا، قانون تو پاس نہیں کیا، یہ نوٹیفیکیشن آیا، اس کی لیگل بیکنگ کیا ہے؟ سب سے پہلا کوشچن تو میرا صوبائی حکومت سے یہ ہوگا کہ آیا آپ نے کوئی قانون پاس کیا، کوئی لیجسلیشن کی، ایسے اٹھ کے ایک کمیٹی بنا دی کہ جی آپ جا کے دیکھ لیں کہ کون کون سے اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنا چاہیے؟ وہ کمیٹی کیا مطلب شفاف وہ کرے گی؟ وہ تو جس کو چاہے گی کہ یہ آؤٹ سورس کر دیں، اس کو آؤٹ سورس کر دیں، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ اور آپ صوبائی حکومت سے میرا سوال ہے کہ آپ ان اساتذہ کی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اپنے ان اسکولوں کا انفراسٹرکچر کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ صحیح جی، آپ اگر خود ایک نااہلی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ خود ذمہ دار ہیں ان کی اس ناقص کارکردگی کا، آپ سمپل اٹھا کے ان کو جو ہے کمرشلائز کرنے کے لیے ایک دکاندار کو تو نہیں دے سکتے نا، آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل صحیح کہا جی، بالکل جی، زبردست، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ تو بہرحال جی، یہ دکانیں جو ہیں صرف پاکستان میں ہی ہیں، باقی کسی ملک میں نہیں ہیں۔ وہاں پہ جو ہے وہ عبادت سمجھ کے انسانوں کی، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا کرن جی، میرے دل میں ایک اور سوال ہے کہ میں نے آپ کو ٹی وی پہ بھی دیکھا، آپ نے ہمارے ساتھ ایز این ایکٹر بھی کام کیا، تو شوبز کی وہ جو لائف ہے اس کو آپ نے بالکل سائڈ پہ چھوڑ دیا، وہ کیا وجہ ہے؟ اس طرح سے جی کہ بالکل آپ کے ساتھ بھی میں نے کام کیا، اور مجھے بڑی حیرت ہے اور خوشی بھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اور شوبز کے حوالے سے یہ بات کروں گی جی کہ میرا والدہ جو تھیں، ان کو بڑا شوق تھا، گھر بڑا زبردست انہوں نے سجایا ہوتا تھا، کافی ریکارڈنگز، شوٹنگز ہمارے گھروں میں ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہمارے شیروان والی کوٹھی پہ بھی ریکارڈنگز ہوتی تھیں، یہاں بلکیاس ٹاؤن والی کوٹھی پہ بھی ہوتی تھی۔ تو اچانک ایک دفعہ جو ہے وہ سجاد احمد صاحب کا ایک پلے تھا جنہوں نے دھواں ڈرامہ کیا جی کوئٹہ والا جی، وہ لوگ آئے تھے ٹیم کے ساتھ، اور ان کی ایک ڈائریکٹر تھی ساتھ، بینا ان کا نام تھا، تو وہ کافی کنونسنگ تھی، انہوں نے ابو کو کسی طرح سے کنونس کر لیا کہ ایک چھوٹا سا رول ہے، بس یہ بچی کو ہم جو ہے لے رہے ہیں، اور یہ وہ تو وہ انہوں نے کہا میرے گھر میں ہی ریکارڈنگ ہوگی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ٹی وی کی باتیں کہاں گھر میں رہتی ہیں، اور وہ جب چلا تو وہ پھر اس کے بعد پھر اٹ واز نیور اینڈنگ، اور
پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اپنی تعلیم کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا, اس کو اگنور نہیں کیا, تعلیم میں اپنی حاصل کرتی رہی. شوبز کے کچھ ہیومن رائٹس کے بڑے اچھے پلیز میں کام کرنے کا موقع ملا, جس میں مسعود شاہ صاحب کا ایک پشاور کا پلے تھا, زہرا نام تھا جی جی, اور وہ چائلڈ ابیوز پہ تھا, اور اس کو آل اوور پاکستان بڑی پذیرائی حاصل ہوئی, اور مجھے اس پہ بیسٹ ایکٹریس آف پاکستان کا ایوارڈ بھی منزہ ہاشمی صاحبہ نے جی دیا, اور اس میں ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی, اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے. اور این کے نیوز کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گی کہ اس کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ میں اوور آل جی تحسین صاحب سب چینلز کے بارے میں تو کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. آپ کے چینل کے حوالے سے ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا چینل جو ہے تھوڑا منفرد اس لیے ہے کہ آپ لوگ جو ہیں صرف اور صرف ایک شو شاہ اور میڈیا کوریج اور ہائی پروفائل میٹرز, سیاسی میٹرز, ان کو کوریج نہیں کرے, بلکہ آپ ایک ہیومینیٹیرین سائٹ پہ بڑا کام کر رہے ہیں, آپ فلاحی کام کر رہے ہیں, اور جہاں پر آپ عام پبلک کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں اور عام پبلک کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں, تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ کے ایم ڈی صاحب جو ہیں ندیم خان صاحب کو میں بہت سلام پیش اس لیے کرتی ہوں کہ اگر وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو. بے شک جی, ٹھیک ہے جی, جب اللہ کی مدد کسی کام میں بھی آ جاتی ہے تو وہ کام آگے ہی بڑھتا ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹتا. تو آپ کا این کے نیوز کا میں فیوچر جو ہے, مستقبل جو ہے, بہت درخشاں دیکھ رہی ہوں. جزاک اللہ جی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کرن جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, انسان وہی اچھا جی جو انسان کے کام آئے. آئیے ہم سب مل کے ان لوگوں کی خدمت کریں جو اس وقت تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, چاہے وہ وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, کوئی بھی ہے. ہر کسی کو یہ چاہیے اللہ کی رضا کے لیے, اگر آپ اس کے بندے کی تکلیف کو دور کریں گے تو ڈیفینیٹلی میرا اللہ پاک آپ کے راستے کھولے گا. اسی کے ساتھ جی ناظرین, آپ تحسین جاوید کو اور ہماری اسپیشل گیسٹ, ہماری بہت ہی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کرن تنولی کا انٹرویو لینے کے لیے مجھے یہ موقع ملا, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب کا بھی, اور دیکھتے رہیے این کے نیوز USA. اللہ حافظ.